أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات بھیجیے سورہ نحل کی آیات میں سے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف روزانہ آپ حضرات کی خدمت میں حاصل کرتا ہوں، اس میں پروردگار عالم نے سارے انسانوں کے لیے دو شرطوں کے ساتھ دو بڑی کامیابیوں کا اعلان کیا ہے۔ پہلی بڑی کامیابی یہ ہے کہ جو ان دو شرطوں کو پورا کرے گا اسے دنیا کی پاک و پاکیزہ اور اچھی زندگی ملے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ اس سے وعدہ کرتا ہے کہ اس نے ساری زندگی جتنے اعمال خیر انجام دیے ہوں گے، جو نیکیاں کی ہوں گی، جو اچھے کام کیے ہوں گے، ان میں جو اس کے سب سے بہتر نتیجہ دینے والے کام ہوں گے، سب سے زیادہ جزا جس عمل پر اسے ملنے والی ہے اسی معیار پر وہ اس کے سارے اعمال پر جزا دے گا۔ شرطیں دو ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ چاہے وہ مرد ہو نیکیاں کرنے والا اور چاہے وہ عورت ہو، لیکن وہ صاحب ایمان ہو۔ بغیر ایمان کے کوئی اچھا کام کوئی نتیجہ دینے والا نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل جسے وہ اچھا کام سمجھ کے انجام دے رہا ہے وہ پروردگار عالم کی نگاہ میں بھی دین کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق بھی اچھا عمل ہو۔ اچھی زندگی کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کرنے کے لیے اس آیہ کریمہ کو موضوع گفتگو قرار دیا ہے، لیکن چونکہ ابھی رمضان کی ابتدائی تاریخیں ہیں لہذا یہ مناسب محسوس ہوا کہ روزانہ کچھ ایسے تذکرے کیے جائیں کہ جب یہ رمضان ہمیں نصیب ہو گیا ہے اور ہم دوبارہ زندہ و سلامت صحت کے ساتھ عقل و شعور کے ساتھ ایمان کے ساتھ، اور ایک دن میں نے جملہ کہا تھا کہ توفیق الہی کے ساتھ، ورنہ رمضان تو نہ جانے کتنے لوگوں زندگیوں میں آیا ہے اس زمین پر
जितने लोग हैं सब रमज़ान के महीने में हैं, और उनमें जो मुसलमान हैं वो भी हैं, जो ईमान वाले हैं वो भी हैं, लेकिन उनमें से कितने हैं जिनको रमज़ान तौफीक के साथ नसीब हुआ है कि वो रमज़ान के अहम तरीन फरीज़े रोज़े को भी अदा करें, नमाज भी पढ़ें और दूसरे दीनी अहकाम की तरफ भी तवज्जो दें। ये तौफीक बहुत कम लोगों को नसीब है। मालिक ने तौफीक अता की है तो कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा इन ज़हमतों का फ़ायदा उठा सकें जो हम रमज़ान की इबादतों के सिलसिले में उठाते हैं। लंबे रोज़े के साथ प्यास है, प्यास के साथ थकन है, थकन के साथ नींद की कमी है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके बाद जब अल्लाह ने इतनी तौफीक दी है कि इस फरीज़े को आप अंजाम दे रहे हैं तो मिलजुल की कोशिश की जाए कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया जाए। मैंने एक दिन एक जुमला कहा था, आज दौरान मुताला मुझे एक रवायत पढ़ने को मिली है, मैं वो आपको सुना देना चाहता हूँ कि इस माह मुबारक रमज़ान की कितनी कद्र हमको करना चाहिए, इसके एक एक लम्हे की कितनी कीमत है, इसका एहसास हमको होना चाहिए। थोड़ी सी शर्तें पूरी कर ले इंसान तो कल ही मैंने ये बात कही थी कि दुनिया में किसी भी अमल पर जज़ा भी तब मिलती है जब उस काम को आदमी अपने क़स्दो इरादे के साथ अंजाम दे, इंटेंशन हो उसका। बग़ैर इंटेंशन के, बग़ैर इरादे के, बग़ैर नीयत के, बग़ैर क़स्द के, बग़ैर सोचे समझे जो काम आदमी कर बैठे, चाहे वो अच्छा काम हो उस पर किसी जज़ा का मुस्तहक़ नहीं होता, और चाहे वो बुरा काम हो उस पर किसी सज़ा का मुस्तहक़ नहीं होता। लेकिन रमज़ान मुबारक की खुसूसियतों में से खुसूसियत ये भी है कि परवरदिगार आलम ने इसमें हमारे उन आमाल को भी इबादत बना दिया है जो हमारे इख्तियार से बाहर है, जिसमें इरादा तो दूर की बात है, हमारा इख्तियार भी शामिल नहीं है। सांस आदमी इरादे से तो नहीं लेता है, इख्तियार भी शामिल नहीं है, बेइख्तियार सांस लेते हैं हम आप, लेकिन अल्लाह ने इस बेइख्तियारी अमल को भी अपनी इबादत करार दिया है। तो जब इतना कीमती ये महीना है, मैं आपसे रवायत जो सुनाना चाहता हूँ उसकी रोशनी में आपके जहनों को मुतवज्जे करने के लिए एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। ये बताइए, अल्लाह ने तमाम कायनात में सबसे अफजल किसको बनाया? इंसान को। इंसान भी सब बराबर नहीं बनाए हैं, इंसानों में एक तवील फहरिस्त है, इंसानों की मुख्तलिफ किस्में हैं, अलग अलग तरह की हैं। कुछ किस्में वो हैं जिनको कुरान करीम में पालिक भी बयान करता है और कबूल करता है, और कुछ किस्में हैं जो हम इंसानों के दरमियान राइज हैं। इंसान गोरा है, काला है, इंसान अमीर है, गरीब है, जाहिल है, आलिम है, बहुत सी किस्में इंसानों की हैं। उनमें से एक किस्म इंसान के नज़रियात और अकायद के एतबार से बनती है। एक इंसान सही अकीदे का कबूल करने वाला है, सही नज़रियात हैं उसके कायनात के सिलसिले में, खालिक़े कायनात के सिलसिले में, हादियों के सिलसिले में, यानी वो इंसान जो दीन के बुनियादी उसूलों को कबूल करता है वो है मुसलमान। इस इस्लाम के बाद जो सिर्फ और सिर्फ कुछ बुनियादी उसूलों को अगर आदमी ज़बान से भी कबूल कर लेता है, चाहे वो दिल की गहराइयों से उन्हें कबूल न करे, तब भी वो इंसान मुसलमान कहलाता है, और उसके कुछ हुकूक दूसरे इंसानों के मुकाबले में बढ़ जाते हैं। मसलन उसको अब शादी जायज़ है उससे, वो पाक है, खाना पीना जायज़ है उसके साथ, वो मर जाएगा तो उसे कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिर इस्लाम लेके आता है, चाहे अंदर से आदमी ने उस दिल से उसको कबूल न भी किया हो, सिर्फ ज़बान से इकरार यहाँ तक ले आता है। फिर उसके बाद ईमान की मंजिल आती है जहाँ आदमी पूरे दीन को अच्छी तरह से समझता है और पूरे दीन को अपने दिलो दिमाग से कबूल करता है, ये ईमान कहलाता है। तौहीद से लेकर क़यामत तक के सारे अकीदों को और उसके अज्जा को कबूल करता है। अल्लाह की तौहीद का भी कायल है, अल्लाह की अदालत का भी कायल है, अल्लाह के लिए जिस्म व जिस्मानियात का कायल नहीं है,
اللہ کا کوئی ٹھکا گھر نہیں ہے، اللہ کے لیے کسی زمانے میں محدود نہیں کیا جا سکتا، جو صفات سلبیہ کہلاتی ہیں، یا جو اللہ کے لیے صفات ثبوتیہ کہلاتی ہیں کہ اللہ علم والا ہے، علم ہی علم ہے، وہ خود قادر ہے، قدرت ہی قدرت ہے، وہ صاحب ارادہ ہے، ارادہ ہی ارادہ ہے، اس کے کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ان جزیات کو جب دل کی گہرائیوں سے قبول کرتا ہے تو وہ ایمان کہلاتا ہے۔ اب اس کے بعد نبوت کی منزلوں میں آدمی آ کے نبوت کو قبول کرتا ہے، پھر رسالت کو قبول کرتا ہے، امامت کو قبول کرتا ہے، عقیدہ قیامت کو قبول کرتا ہے۔ تو جب ان عقائد کو انسان دل کی گہرائیوں سے قبول کر لیتا ہے تو وہ مومن کہلاتا ہے۔ آپ حضرات ان باتوں کو جانتے ہیں، میں ایک نتیجے تک پہنچانے کے لیے ان کو ترتیب سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو ایک انسان صرف انسان ہوتا ہے، لیکن ایک انسان مسلمان ہوتا ہے۔ ایک انسان صرف مسلمان ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان مومن بھی ہوتا ہے۔ لیکن ایک مومن وہ ہے جو صرف عقائد کی دنیا میں تو صحیح باتوں کو قبول کر رہا ہے، مگر یہ عقائد اس سے جس عملی زندگی کا تقاضا کر رہے ہیں اس عملی زندگی کی طرف نہیں جاتا۔ کہتا ہے اللہ ایک ہے، مانتا بھی ہے کہ اللہ ہے، لیکن احکام الہی کی اطاعت نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ کہتا ہے روزہ رکھو، وہ روزہ نہیں رکھتا۔ ایک قسم یہ بھی ہے، اور ایک قسم کے مقابلے میں وہ ہے جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی بات کو بھی مانتے ہیں، معصومین کو بھی مانتے ہیں اور معصومین کی باتوں کو بھی مانتے ہیں۔ تو جب مومن جو بنیادی عقائد کو مان کے مومن کا وجود ہوتا ہے، جب مومن ایمان کے تقاضوں کو عملی زندگی میں پورا کرنے لگے تو وہ مومن کہلاتا ہے متقی۔ اب یہ کہلایا متقی جس نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا شروع کیا، جو ایمان کہے وہ اس پر عمل کرتا ہے، حلال و حرام کا اسے خیال ہے، جائز ناجائز کا اسے خیال ہے، واجب و حرام کا خیال رکھ کے یہ زندگی بسر کر رہا ہے، تو یہ انسان کہلاتا ہے متقی۔ لیکن متقی بھی سب برابر نہیں ہے۔ صاحبان تقوی میں بھی وہ لوگ پائے جاتے ہیں جن کی زندگی میں تقوی کے خلاف عمل دکھائی نہیں دیتا۔ ہم آپ تقوی کی منزلوں پہ ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں مگر معاذ اللہ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں مگر ممکن ہے کہ کہیں نجس غذا ملے تو وہ بھی کھا لے۔ تقوی کی یہ بھی ایک منزل ہے، لیکن جب تقوی کی اتنی عادت پڑ جائے، اتنی عادت کا لفظ میں غلط بولا ہوں، اتنی مہارت ہو جائے۔ یہ بتائیے کہ ڈرائیور عادت سے گاڑی چلاتا ہے یا مہارت سے گاڑی چلاتا ہے؟ ڈرائیور جو ہے وہ بریک لگائے گا، اسٹیئرنگ گھمائے گا، خیر گاڑیوں میں تو اب گیئر ویئر تو ہوتے ہی نہیں ہے، ورنہ سب سے مشکل کام گاڑی چلانے میں یہی ہوتا تھا، گیئر بدلنا۔ ادھر گیئر بدلنے لگے، ادھر گاڑی بند ہو گئی تو انہوں نے گیئر ہی نکال دیا۔ تو مہارت سے کام کرتا ہے آدمی، عادت نہیں بنتی اس کی مہارت اس کو اس منزل پہ آتی ہے کہ جہاں رکنا ہے وہاں رک جائے اور جہاں بڑھنا ہے وہاں بڑھ جائے۔ بس عملی زندگی میں احکام الہی پر عمل کرنے میں جب یہی مہارت پیدا ہو جائے تو عدالت کہلاتی ہے۔ یعنی جہاں حکم خدا ہو بڑھو تو وہاں بڑھ جائے، اور جہاں حکم خدا ہو رکو تو وہاں رک جائے، تو یہ کہلاتی ہے عدالت، جو انسان کے اندر تقوی کے بعد مسلسل اس پر عمل کرنے سے، جسے میں کہوں گا مسلسل پریکٹس کرنے کے نتیجے میں یہ مہارت پیدا ہوتی ہے۔ تو ایک انسان عدالت کی منزل پر آتا ہے۔ عدالت کی منزل پر شاید ایک ہی اسی بات کے بعد ختم ہو جائے گی، وقت ختم ہو جائے گا، اور جو روزے کے سلسلے میں تو ایک باتیں اور کہنا چاہتا تھا، آج موقع نہیں ملے گا، لیکن بہرحال انشاءاللہ تذکرے تھوڑے تھوڑے روز ہوتے رہیں گے، کانوں میں ایسی آوازیں پہنچتی رہیں جو ہمیں اس عبادت کی قیمت کو محسوس کراتی رہے۔ تو میں جو روایت آپ کو سنانا چاہتا تو اس کی تمیز ذرا لمبی ہو گئی۔ تو انسان مسلمان ہے، مسلمان کے بعد مومن ہے، مومن کے بعد متقی ہے، متقی کے بعد عادل ہے، مگر عدالت بھی انسان کی آخری منزل نہیں ہے۔ اسی دنیا میں اللہ نے عادل جو ہے، یہ عادل انسان وہ ہیں جن سے ان کی عدالت کبھی بھی چھوٹ جاتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو صاحب عدالت ہے اس سے گناہ کا کوئی امکان بھی باقی نہ رہ جائے، مگر اللہ نے اسی دنیا میں ایسے انسان بھی بنائے ہیں جو نیکیوں کی حقیقت کو اتنی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور برائیوں اور گناہوں کی خرابی کو اتنی اچھی طرح سے پہچانتے ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ عصمت کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو ذہنوں میں خیال ہوتا ہے کہ شاید اللہ نے انہیں کسی طرح سے
मजबूर बना के पैदा किया है कि भाई अल्लाह ने उन्हें इस्मत दे दी है, वो कोई गुनाह करने के लायक ही नहीं है, वो झूठ बोल ही नहीं सकते, उनकी जबान ही नहीं चलेगी। नहीं मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है कि उनसे कुदरत और इख्तियार छीन ली जाती है। तवज्जो देंगे इस्मत के बारे में, एक जो गलत तसव्वुर शायद हमारे ज़हनों में कहीं बैठा हुआ है उसे क्लियर करें। इस्मत का मतलब मजबूरी नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अल्लाह जुल्म नहीं करता, कोई भी नाइंसाफी का काम अल्लाह नहीं करता, किसी आदमी को बगैर गलती के जहन्नम में डाल दे कभी नहीं होगा, ये जुल्म है। तो जुल्म नहीं करता अल्लाह का मतलब क्या है कि अल्लाह मजबूर है, नहीं कर सकता। नहीं, मेरे एक बुजुर्ग थे, मुरब्बी भी थे, उनका नाम भी लेता हूं, तंजीमुल मकातिब के बानी हिंदुस्तान में मौलाना सैयद गुलाम अस्करी अल्लाह मकामा, जो खतीब आजम कहलाते थे, वो एक जुमला कहते थे कि अल्लाह जुल्म कर सकता है मगर नहीं कर सकता, कर सकता है मगर नहीं कर सकता। क्या मतलब? अब वो मिसाल थी, मैं समेटे देता हूं। ये बताइए कि ये जो गार्बेज में खाना पड़ा हुआ है कई दिन से, अल्लाह न करे कि यहां डालना पड़ता हो, आप सब अपनी प्लेटें साफ करके रखते हो, अगरचे आखिर में समेटने वाले ही बताएंगे कि सूरत हाल क्या चल रही। मैं बार बार इस बात को रोजाना इसलिए कहता हूं कि मेरे अजीजों, नेमतों की फरावानी कभी कभी हमारी ऐसी आदतें डाल देती है जिसका कल हमें बहुत सख्त हिसाब मालिक की बारगाह में देना पड़ेगा। हम प्लेट में कम निकालें, थोड़ा कम खाएं, तो ये मौला की बताई हुई आदत पे अमल हो जाएगा, लेकिन ज्यादा निकाल के फेंके तो ये तब्जीर है जो साफ साफ हराम है। और जिसने भी ये खाना फेंका है इसकी वजह से फेंका है, ये नहीं कि जो सफाई करने वाले फेंक रहे हैं, वो जो हम छोड़ के चले गए, जो हमने प्लेटों में ज्यादा निकाल लिया फेंक दिया, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अल्लाह की बारगाह में हमें हिसाब देना पड़ेगा। मौला के जुमला है, आपने बारहा सुना है कि कहीं कोई भूखा इसलिए होता है कि कहीं कोई भरा पेट उसके हिस्से को जाया करता है। हमें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और दुनिया में कुछ ऐसे आमाल हैं जिनका रद्द अमल इसी दुनिया में देखना पड़ता है, जिसका नतीजा इसी दुनिया में भी आदमी को भुगतना पड़ता है, आखिरत की सजा तो अलग है। उनमें से नेमतों का जाया करना भी वो गुनाह है कि जिसकी सजा आदमी को यहीं उठाना पड़ती है कभी न कभी। इन्हीं नेमतों की फरावानियों से निकल के वो नेमतों की तंगदस्तियों का शिकार होगा। हमें देखना चाहिए, मुझे माफ करेंगे, मैं तल कलामी करने का आदी नहीं हूं, लेकिन वक्त पे बात कही जाए तो दिलों तक पहुंच जाती है। हम में से बहुत से लोग जॉबलेस हो जाते हैं। मैं एक अकेली वजह नहीं कह रहा हूं कि अगर कोई जॉबलेस है, खुदा न खास्ता अगर उसकी जॉब छिन गई है, हालात इसमें चलते जाते रहते हैं, लेकिन अगर हम रोजी की तंगी का शिकार होते हैं, अगर हमारी जॉब चली जाती है, अगर हमारा कारोबार नहीं चलता है, तो हमें देखना चाहिए इसके असबाब में कहीं हमारे अपने अमाल तो उसका सबब नहीं बन रहे हैं। और उनमें से एक अमल यह होता है कि जब नेमतों की फरावानी में हम नेमतों की नाकदरी करते हैं तो अल्लाह कभी कभी ये नेमतें हमसे छीन लेता है। सजा भी होती है और हमको मुतवज्जे करना भी मकसूद होता है। अब वो मोमिन खुशनसीब है जो उस वक्त मुतवज्जे हो जाए, और वो बहुत बदनसीब है जो नेमतों के छिनने के बाद भी मुतवज्जे ना हो कि नेमतों की फरावानी में कहीं हमने इन नेमतों की नाकदरी तो नहीं की थी, कहीं अल्लाह की मर्जी के खिलाफ इन नेमतों का इस्तेमाल तो नहीं किया था। जब हमारे पास नेमतों की फरावानी थी, दौलत की रेल पेल थी, तो हमने हलाल और हराम के ख्याल के बगैर अल्लाह की दी हुई नेमतों का इस्तेमाल तो नहीं किया था। अगर हम अच्छे हालात में इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर बुरे हालात का हमें सामना करना पड़ेगा। अल्लाह हम सबको इन लग़्ज़िशों से महफूज रखे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह जालिम नहीं है, यानी गुनाह कर सकता है मगर नहीं कर सकता। मासूम गुनाह कर सकते हैं मगर नहीं कर सकते। उसका मतलब क्या? मैंने मिसाल देना चाही थी कि मसलन गार्बेज में जो 4-6 दिन का खाना पड़ा हुआ है, सड़ गया है, बदबू आ रही है, हमसे आपसे लाख कहा जाए कि चलिए खा लीजिए इसको, नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? इसलिए नहीं खाएंगे कि हमें पता है कि इसमें गंदगी है, ये गंदा है, ये नुकसानदेह है, ये बीमार डाल देगा। तो हमारे हाथ नहीं बंधे हुए, हमारे ऊपर कोई रोक नहीं लगी है, हम खाना चाहें तो कोई पुलिस वाला मेरा हाथ नहीं पकड़ रहा। नहीं खा रहे हैं, खा सकते हैं लेकिन नहीं खा रहे। क्यों? इसलिए कि हम जानते हैं, पहचानते हैं कि यह हमारे लिए नुकसानदेह है, यह खराब है, यह बीमार कर देने वाला है। तो इस खाने की बुराई की मारिफत जो मुझे हासिल हो गई है, यह मारिफत मुझे इससे
روک رہی ہے. بس معصومین مجبور نہیں تھے کہ وہ گناہ کر نہیں سکتے تھے، وہ گناہ کر سکتے تھے، لیکن انہیں گناہوں کے اندر جو خرابیاں تھیں، ان کی جو معرفت حاصل تھی، اس معرفت کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کرتے تھے. ایک صلوات بھیجے محمد جلدی سے بات کو ختم کروں تو میں فہرست گنا رہا تھا. مسلمان کے بعد اس سے بہتر مومن، اس سے بہتر متقی، اس سے بہتر عادل کے بعد بھی انسانوں میں انسان پائے جاتے ہیں جو صاحبان عصمت ہیں. صاحبان عصمت وہ انسان ہے کہ جن کو اللہ کی طرف سے وہ علم ملتا ہے اور وہ اپنی کوششوں کے ذریعے اس علم معرفت کا میں اتنا اضافہ کرتے ہیں کہ وہ عصمت کے منزلوں پہ پہنچ جاتے ہیں. یہیں پہ جملہ اور اب بات آئی گئی ہے تو بھی کہہ دیں میرے عزیزوں، جیسے عصمت کا مطلب مجبوری نہیں ہے، عصمت کا مطلب صاحب اختیار ہوتے ہوئے شعور اور معرفت کی بنیاد پر گناہ نہ کرنا ہے. اسی طرح سے یہ جو معصومین کو، ائمہ طاہرین کو، رسولوں کو، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طاہر و مطہر کو جو علم ملا ہے، بعض جاہل ایسے بدنصیب بھی دیکھنے کو ملے جنہوں نے کہا کہ اگر انہیں اللہ سے علم مل گیا تھا تو پھر انہیں ہمارے اوپر فضیلت کیا حاصل ہے، ہم محنت کر کے علم حاصل کرتے ہیں، انہیں تو سب اللہ سے مل گیا تو پھر ان کو فضیلت کیا حاصل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو کچھ ملتا ہے تو اس کی صلاحیتوں کی بنیاد پر ملتا ہے. اللہ کوئی بادشاہ سلامت نہیں ہے کہ جس کو چاہے جو چاہے دے دے، صلاحیتوں کی بنیاد پر. لیکن ایک بنیادی بات کہنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ معصومین کو جو علم ملا اس میں ان کی کوششوں کو اور ان کی کاوشوں کو دخل نہیں تھا. مشہور و معروف حدیث ہے جو آپ روز سنتے ہیں، میں اس کے نتیجے کے لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ علمنی رسول اللہ الف باب من العلم. ممکن ہے حدیث کے بالکل یہ کلمات نہ ہو، الفاظ نہ ہو، مگر مفہوم یہی ہے. مولا علی نے فرمایا کہ پیغمبر نے مجھے علم کے کتنے چیپٹر، باب دروازے کو کہتے ہیں، اور کتاب میں بھی باب ہوتا ہے، اس کا آج کا ترجمہ جو انگلش میں آپ کریں گے وہ چیپٹر ہوگا. پیغمبر نے، مولا کہتے ہیں پیغمبر نے مجھے علم کے 1000 باب عنایت کیے، یعنی 1000 قسمیں علم کی. ابھی شاید انسان ساری ترقی کر کے بھی اس گنتی تک نہیں پہنچ سکا. جتنے علوم انسانی اس وقت تک وجود میں آ چکے ہیں ان کی فہرست بھی آپ تیار کریں گے تب بھی میرے خیال میں ابھی اس گنتی تک انسان نہیں پہنچا ہے. اگر حدیث اتنی سی ہوتی تو بات واقع ہوتی کہ بھئی ملا لے لیا بس، اس میں ان کا کون سا کمال. حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ علم لینے کے لیے صلاحیت درکار ہوتی ہے. ایک ہی کلاس میں پڑھنے والے سب ہوتے ہیں، استاد ایک ہی درس دیتا ہے، ایک پوچھتا رہ جاتا ہے کہ پیغمبر نے کیا بتایا تھا، اور ایک چھوٹا سے بچہ بیٹھا ہوتا ہے اور گھر میں جاتا ہے تو ماں کہتی ہے آج نانا نے کیا پڑھا سناؤ پورا. بات تو وہی ہوتی ہے سر. صلوات بھیجے محمد. تو صلاحیتوں کے اعتبار سے علم ملتا ہے، ظرف کے اعتبار سے علم ملتا ہے. لیکن اس حدیث کو، پوری حدیث تو آپ کے سامنے ہے. پیغمبر کے سلسلے میں مولا نے کیا فرمایا کہ انہوں نے مجھے علم کے 1000 باب دیے، 1000 باب دیے. اس کے بعد مولا علی کیا کہتے ہیں، اور میں نے پھر ہر دروازے سے علم کے کتنے کھولے، پھر 1000 کھولے. تو اب یہ جملہ کیا بتا رہا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ ان کی ذاتی کوششوں کا، ان کی اپنی صلاحیتوں کا، ان کی اپنی استعداد کا نتیجہ ہے. تو میرے عزیزوں، نہ عصمت ان کی مجبوری کا نام ہے اور نہ علم ایسا ہے کہ ان کی ذاتی صلاحیتیں اس میں شامل نہیں ہے. انہیں خدا سے جو علم ملا ہے وہ بھی ان کی ذاتی صلاحیتوں پر ملا ہے، اور جو علم ملتا ہے وہ اپنی ذاتی صلاحیتوں پر اسے مسلسل بڑھایا کرتے ہیں. 1000 علم میں دروازوں میں ہر دروازے سے 1000 کھول لیے علی نے.
تو یہ سب صاحبان اختیار ہیں، ان کے پاس فضیلتیں ان کی صلاحیتوں پر آ رہی اور ان کے اختیار کے ساتھ آ رہی. پھر وہی واپس آ جائیے، بات کو مکمل کیا جائے. عصمت ایک عروج ہے جو عدالت کے بعد سارے انسانوں کو نصیب نہیں ہوتا. ہر معصوم جو دنیا میں ہے وہ بھی سب برابر نہیں ہے. عصمت کی دنیا میں بھی دو قسمیں ہیں. کچھ وہ معصوم ہیں جن کے ذمہ اللہ نے کوئی ہدایت کا کام نہیں رکھا، بس وہ خود صاحبان عصمت ہیں، اور وہ جناب مریم. بظاہر ان کے علاوہ کوئی معصوم ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذمہ اللہ نے کار ہدایت نہ رکھا ہو. انبیاء اور ائمہ کی فہرست سے باہر دو ہی شخصیتیں ہیں. ایک جناب مریم کی شخصیت ہے جو معصومہ ہے، اور ایک سیدہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلم علیہا کی شخصیت ہے. اللہ نے کسی کو نبی بنایا ہے، کسی کو رسول بنایا ہے، کسی کو امام بنایا ہے. جناب مریم کو ان میں سے کوئی ذمہ داری نہیں دی، مگر جناب فاطمہ الزہرا کے لیے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. رسول ہدایت کے ذمہ دار ہیں، لہذا فاطمہ کے ذمہ بھی کار ہدایت رکھا ہے اللہ نے. تو عصمت والوں میں صرف ایک جناب معصومہ ہے جن کے ذمہ کار ہدایت نہیں ہے، باقی سب کے ذمہ کار ہدایت ہے. اب یہ ہدایت کی ذمہ داریوں میں نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، امامت بھی ہے. بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں. جناب ابراہیم کو نبوت بھی ملی، رسالت بھی ملی، اور رسالت میں اولو العزم پیغمبر بھی ہیں جو 5 بڑے پیغمبر ہیں، وہ بھی ہیں جناب ابراہیم. اور اس کے بعد جناب ابراہیم اس سے آگے بڑھ کے ان کو خصوصی درجے جو ملے ہیں اس میں ان کا خلیل ہونا ہے. یہ سارے درجے جناب ابراہیم کو ملے، مگر اس سارے درجات کے ملنے پر جناب ابراہیم نے کہیں یہ دعا نہیں کی کہ پروردگار مجھے نبی بنایا ہے تو میری اولاد میں بھی نبی بنا، مجھے نبی بنایا ہے تو میری اولاد میں بھی رسول بنا، مجھے اولو العزم پیغمبر قرار دیا ہے تو میری اولاد کو بھی اولو العزم پیغمبر قرار دے، مجھے خلیل بنایا ہے تو میری اولاد کو بھی خلیل بنا. لیکن جب اللہ، سورہ بقرہ کی آیت آپ مجالس میں سنتے رہتے ہیں کہ جب اللہ نے جناب ابراہیم کو کچھ خصوصی کلمات سے امتحان لیا اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو مالک نے کیا اعلان کیا؟ انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں انسانوں کا امام بنانے والے، کائنات کا امام نہیں. خالی انسانوں کا امام بنانے کی بات تھی تو جناب ابراہیم نے پوچھا ومن ذریتی، پروردگار پھر یہ بتا کہ جب یہ انسانوں کی امامت مجھے دی ہے تو یہ مجھے اولاد کو بھی دے گا کہ نہیں دے گا؟ اگر ابراہیم کی نگاہ میں امامت سے اونچا کوئی منصب ہوتا تو ابراہیم نے جب وہ منصب ملا تھا تب اولاد کی بات کی ہوتی. منصب نبوت ملنے پہ اولاد کی بات نہیں کی، منصب رسالت پہ اولاد کی بات نہیں کی، خلت پہ اولاد کی بات نہیں کی. انسانوں کی خالی امامت ملی ہے تو اس پر اولاد کی بات کی ہے. تو میرے عزیزو اب اندازہ لگائیے کہ جب خالی انسانوں کی امامت ملے اور محدود مدت کے لیے ملے تو ابراہیم اسے اگلی نسلوں میں اسے مانگے تو وہ امامت کتنی اونچی ہوگی جو کائنات کی امامت تھی اور جو قیامت تک باقی رہنے والی امامت تھی. اب اس امامت کی فہرست میں بھی جو سر فہرست ہے، جس کے لیے پیغمبر نے اعلان کیا ہے کہ میرے بیٹے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، لیکن ان کا بابا ان سے بھی افضل ہے، افضل ہیں مولا علی. میں یہی تک بس جملے کے لیے لایا تھا، روایت سننا چاہتا تھا کہ 12 مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ کتنا قیمتی مہینہ ہے جس کی قیمت کا ہم اندازہ اور احساس کریں. میرے عزیزوں یہ علی اونچائیوں پر، عظمتوں پر، بلندیوں پر، معراج پر کہاں ہیں؟ ہم تھوڑا سے تصور کیا، اب سوچئے علی اور امت کے درمیان فاصلہ کتنا بڑا ہے. ایک طرف امت کے وہ لوگ ہیں جو گنہگار ہیں، جو فاسق ہیں، جو بدکار ہیں، سب اس امت میں شامل ہیں، اور دوسری طرف مولا ہیں. اس مولا کی ذات گرامی میں اور اس امت کے بیچ میں فاصلہ کتنا بڑا ہے، شاید ہم اسے ٹھیک سے سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا بڑا فاصلہ ہے. رمضان المبارک کی قیمت کو پہچانیے. روایت میں پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ میرے علی کو اس امت پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے رمضان کو دوسرے مہینوں پر حاصل ہے. اب اندازہ لگائیے، نہ ہم علی کے دوسرے امت کے دوسرے افراد سے درمیان جو فاصلہ ہے اس فاصلے کو سمجھ سکتے ہیں، نہ رمضان دوسرے 11 مہینوں کے مقابلے میں
رمضان کی جو عظمت ہے اس عظمت کو ہم محسوس کر سکتے ہیں. میں روز چھوٹے چھوٹے تذکرے آپ حضرات کی خدمت میں کر رہا ہوں. اس کا ایک ایک لمحہ، اس کی ایک ایک سانس، اس میں اٹھنے والی ایک ایک نگاہ، اس میں بدن میں جانے والی ایک ایک سانس، یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت بنائی جا سکتی ہیں اگر ہم ان ہدایات پر توجہ دیں جو ہدایات معصومین نے ہم کو اس رمضان کے سلسلے میں دی ہیں. ابھی اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ جستا جستا تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتیں تذکرہ کر کے اس رمضان کا بہتر سے بہتر نتیجہ پانے میں جو چیزیں مددگار ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی رہیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پروردگارا محمد و آل محمد علیہ السلام کے واسطہ ماہ مبارک رمضان میں روزے کی توفیق عطا فرمائی ہے. پروردگار اس توفیق میں اور اضافہ فرما اور جو آداب رمضان ہیں ان کے مطابق روزہ بھی رکھنے کی توفیق دے، تلاوت قرآن کی بھی توفیق دے، اور صرف ہمارا روزہ بھوک اور پیاس کا روزہ نہ ہو بلکہ ہمارا روزہ اس منزل پر پہنچ جائے کہ جس کی جزا تو خود اپنے ہاتھوں سے دینے والا ہے. پروردگار ہمیں ساری زندگی گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن خاص کر کے تو نے اس مہینے میں ہمیں برائیوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. معبود ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم سب کی زندگی میں ہمیں کبھی کسی دوسرے کا اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ ہونے دے. معبود محمد و آل محمد کے تذکروں کے طفیل میں ہمیں اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، ہماری روزی میں وسعت کے ساتھ ساتھ برکت عنایت فرما، زمین پر پھیلے ہوئے مومنین مومنات کی حفاظت فرما، بالخصوص وہ ممالک جہاں خصوصاً حیدر کرار کے غلام اور عزاداران امام مظلوم ظلم و ستم کا شکار ہیں اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، انہیں کامیابی عنایت فرما. زمانے کے مولا کو اس میں ظہور عطا فرما، ہم سب کو ان کے ناصروں میں شامل ہونے کے لائق بنا دینا.